अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सवाल से आगे। मैं हूं अलीना शिगरी। सियासी लड़ाई और तकसीम तो आए रोज तब्दील होते मंजरनामे में हमें दिखाई देती ही है, मगर आज कई दिनों के बाद अदालती इख्तलाफ देखने में आया है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस एजाजुल एहसन ने चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट कमेटी के नाम लिखे गए दो अलहदा खतूत में हालिया दिनों के दौरान मुख्तलिफ अहम मुकदमात की समाअत के लिए बनाए गए बेंचेस की तश्कील पर इंतहाई अहम सवालात और एतराजात उठा दिए हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन के मुताबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के साथ मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस ट्रायल के फैसले के खिलाफ दायर की गई नजरसानी अपील की समाअत के लिए जजेस की सीनियरिटी के हिसाब से एक 7 रुकनी बेंच तश्कील देने पर इत्तेफाक हुआ था। इसी तरह मुख्तलिफ आईनी दरख्वास्तों के काबिल समाअत होने और ऐसे मामलात जिनमें हंगामी बुनियादों पर समाअत मतलूब हो, उनके हवाले से भी बेंचेस की तश्कील के लिए यही तरीक़ेकार अपनाने पर इत्तेफाक हुआ था। ताहम जस्टिस एजाजुल एहसन के खत के मतन के मुताबिक उनको इन तमाम बेंचेस की तश्कील के हवाले से कोई इत्तला दिए और मीटिंग मिनट्स साइन करवाए बगैर ही सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए। जस्टिस एजाजुल एहसन का मौक़िफ़ है कि जिन 2 खुसूसी बेंचेस को तश्कील दिया गया है उनकी मंजूरी मुतल्लिका कमेटी से नहीं ली गई। इसके साथ साथ सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट ट्रायल फैसले के खिलाफ नजरसानी की अपील के लिए 7 रुकनी बेंच के बजाय एक 6 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया गया। जस्टिस एजाजुल एहसन के बकौल वो इस तमाम मामले के बारे में मुकम्मल अंधेरे में है। इसी तरह आर्टिकल 184(3) के तहत आईनी मुकदमात की समाअत के लिए तश्कील दिए गए तीनों बेंचेस में जजेस की सीनियरिटी को मलहूज़ खातिर नहीं किया गया। जस्टिस एजाजुल एहसन के मुताबिक वो ये नोट रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए लिख रहे हैं। चीफ जस्टिस के नाम लिखे गए अपने दूसरे खत में जस्टिस एजाजुल एहसन ने 26 अक्टूबर को होने वाली जजेस कमेटी की मीटिंग का हवाला दिया है और ये लिखा है कि बेंच नंबर 3 और बेंच नंबर 4 में 3-3 जजेस को रखने का फैसला हुआ था, मगर बाद में न सिर्फ इन दोनों बेंचों की तश्कील तब्दील कर दी गई बल्कि एक तीसरा बेंच भी बना दिया गया। जस्टिस एजाजुल एहसन के बकौल जजेस कमेटी ने तश्कील दिए गए इन तीनों बेंचेस पर कभी इत्तेफाक ही नहीं किया था। जस्टिस एजाजुल एहसन ने चीफ जस्टिस से यह मुतालबा किया है कि इन एतराजात की रोशनी में एक नया कोर्ट रोस्टर जारी किया जाए। जजेस इस तश्कील पर इख्तिलाफ एक ऐसे वक्त में सामने आया है कि जब कल से सुप्रीम कोर्ट अहम तरीन आईनी मामलात से जुड़ी दरख्वास्तों पर समाअत करने जा रही है, जिनमें साबिक वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी के खिलाफ सदारती रेफरेंस और सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल के खिलाफ नजरसानी अपील पर जो है वो अहम मुकदमात की समाअत होनी है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी कल से सुप्रीम कोर्ट में जुल्फिकार अली भुट्टो साहब की फांसी के खिलाफ होने वाली सदारती रेफरेंस की समाअत लाइव दिखाने का मुतालबा कर दिया है। लाइव इस केस को चलाया जाए और जो माजी में बंद कमरों में ये चीजें को छुपाए जाने की कोशिश की गई, मुनासिब होगा शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के केस में भी जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन, जस्टिस शुड बी सीन टू बी डन। जहां एक तरफ बानी चेयरमैन पीटीआई को ट्रायल कोर्ट ने 9 मई के 3 मुकदमात में जमानत दे दी है, वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी आज पेशावर हाई कोर्ट से एक अहम उबूरी रिलीफ हासिल करने में कामयाब हो गई है। हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात में हतमी फैसला करने से रोक दिया है। नए चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान साहब इस उबूरी रिलीफ को अपने लिए एक अहम कामयाबी तस्वुर कर रहे हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह अदालत ने इलेक्शन कमीशन को फाइनल एडवर्स ऑर्डर से रोका है। हमें खदशा था कि अगर इलेक्शन कमीशन एडवर्स ऑर्डर पास करे तो हमारे बेट पे हमें बहुत ख़तरा पड़ेगा, जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि बेट और पीटीआई पाकिस्तान के 70% अवाम की नुमाइंदगी की निशानी है। अगर सियासी मंजरनामे पर नजर दौड़ाई जाए तो अब तक नून लीग पर शदीद तनकीद करने वाली इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की नून लीग के साथ ही सीट एडजस्टमेंट की खबरें मीडिया पर गर्म हैं, जिनके मुताबिक शहबाज शरीफ साहब और जहांगीर तरीन साहब की हालिया मुलाकातों में इस मामले पर इब्तदाई तौर पर इत्तेफाक हो गया है। मीडिया जराए का कहना है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी नून लीग से कौमी असम्बली की 20 और पंजाब असम्बली की 44 नशस्तों पर सीट एडजस्टमेंट करने की ख्वाहिशमंद है। ताहम इस हवाले से हतमी फैसला कल इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव के कमेटी के इजलास में मुतवक्के है। इसके साथ साथ आज भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने मोदी हुकूमत की जानिब से 5 अगस्त 2019 को मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत को खत्म करने के इकदाम को दुरुस्त करार देते हुए उसके खिलाफ दायर की गई अपीलों को मुस्तरद कर दिया है, जिस पर पाकिस्तान ने सख्त रद्द का इजहार किया है। आज के प्रोग्राम के अहम सवालात, जस्टिस एजाजुल एहसन का बेंचेस की तश्कील पर एतराज क्या सुप्रीम कोर्ट में एक नई तकसीम का पता दे रहा है। हम अहम जो आईनी मामलात के समाअत से कबल सुप्रीम कोर्ट में तकसीम कितनी तशवीशनाक है,
सियासतदानों की ताहयात नाअहली पर सुप्रीम कोर्ट एक्ट ऑफ पार्लियामेंट को भी क्या अदालती फैसले पर हावी करार देगी? नून लीग से सीट एडजस्टमेंट इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की मजबूरी बन गई या जरूरत? भारतीय सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत को खत्म करने के मोदी हुकूमत के फैसले को बरकरार रखे जाने पर पाकिस्तान क्या इकदाम उठाएगा? और नाज़रीन, इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं आबिद ज़ुबैरी साहब, सीनियर माहिर कानून, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, और हमें पैनल में ज्वाइन कर रहे हैं अशतर औसाफ साहब, सीनियर माहिर कानून, साबिक अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। ज़ुबैरी साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे। ये जो आज जस्टिस एजाजुल एहसन साहब का ख़त मंजर आम पर आया है और जो उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट कमेटी के नाम जो लिखा है, जिसमें उन्होंने ये निशानदेही की है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो हालिया दिनों में बनाए गए दो अहम बेंचेस हैं उसमें सीनियरिटी रूल फॉलो नहीं किया गया। ज़ुबैर साहब, एक सीनियर जज का बेंचेस की तश्कील पर सवाल उठाने से क्या हम आईनी मुकदमात की तश्कील के लिए बनाए गए बेंचेस मुतनाज़ा होते हैं? अब देखेंगे क्योंकि कल से बहुत इंपॉर्टेंट केसेस की हियरिंग स्टार्ट होने जा रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, मैंने वो नोट अभी देखा नहीं है उनका जो आप खत की बात करें जस्टिस एजाजुल एहसन, लेकिन आपको पता होगा क्योंकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून जो है वो अपहोल्ड कर लिया था सुप्रीम कोर्ट की 15 बेंच ने, फुल कोर्ट ने, और उसमें उसके तहत बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कमेटी है जिसमें 3 सीनियर जजेस सुप्रीम कोर्ट के होते हैं, जिसके एक मेंबर जस्टिस एजाजुल एहसन साहब, ये चीफ जस्टिस साहब, जस्टिस तारिक मसूद साहब। बिल्कुल। तो अब अगर आप जैसे फरमा रही हैं कि उन्होंने खत लिखा है कि ये जो बेंचेस बनी है उनसे मशावरत ही नहीं की गई, तो मैं समझता हूँ ये तो फिर कानून को सही से नहीं उन्होंने अप्लाई किया, क्योंकि आप बेशक उनकी मशावरत जरूरी है और लेकिन अक्सरियती फैसले से बेंचेस बनेगी, ये उस कानून के तहत ही लिखा हुआ है। तो अगर फर्ज करें एजाजुल एहसन साहब, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब को कोई एतराज भी था, तो हो सकता है 2 सीनियर जजेस अपना एक नोट देते कि नहीं, हम समझते हैं इस बेंच को इस तरह से तश्कील देना चाहिए। लेकिन अगर ये बात नहीं की गई है तो मैं समझता हूँ उस कानून के तहत तो फिर ये सही तरह से बेंचेस कॉन्स्टिट्यूट नहीं हुई। और आप जानते हैं कि एक उसमें केस जो लग रहा है वो मिलिट्री कोर्ट्स का है, और मिलिट्री कोर्ट्स की जब पहली दफा बेंच बनी थी और रिपोर्ट भी हो गया है मैटर, तो ये चीफ जस्टिस साहब जो हैं, जस्टिस फाइज ईसा साहब, जस्टिस तारिक मसूद साहब ने कहा था हम उस बेंच का हिस्सा नहीं होंगे मिलिट्री कोर्ट्स का, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के कानून को के बारे में फैसला नहीं आ जाता। और भी वजूहात दी थी, वो रिपोर्ट हो गया, बड़ा लंबा चौड़ा ऑर्डर था वो। तो मैं समझता हूँ कि अगर ये बेंचेस, एक जज जो उसके मेंबर हैं वो कह रहे हैं कि नहीं ये सही से कॉन्स्टिट्यूट नहीं हुआ, तो इसको देखना चाहिए। और इस पे मुझे नहीं पता कि वजाहती नोट आएगा या वो बात होगी कि किस तरह से बेंचेस, लेकिन बेंचेस का तरीका कार जो दिया हुआ है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 के तहत, उसमें तीनों जजों को बैठ के बेंचेस कॉन्स्टिट्यूट करनी चाहिए, और अगर एक जज उसमें इख्तिलाफ करता है तो माइनॉरिटी में जा सकता है। राइट, मैं बिल्कुल ठीक है। अशतर साहब, जस्टिस एजाजुल एहसन ने जो तफसील के साथ अपने खत में ये बताया है कि बेंचेस की तश्कील सीनियरिटी के हिसाब से करने पर आमादगी देने के बावजूद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब और कमेटी ने इस तयशुदा तरीकेकार को नहीं अपनाया और आखिर वक्त तक जस्टिस एजाजुल एहसन को अंधेरे में रखा गया। इस क्लियरली मेंशन्ड इन द लेटर। क्या इसको एक बड़ी चार्जशीट के तौर पर समझा जाए सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर जज की तरफ से? वाकई एक अफसोसनाक बात है कि फिशर्स, यानी एक ऐसी डिवाइड नजर आ रही है कोर्ट के अंदर जो कोर्ट के प्रोसीडिंग से मुतल्लिका है। लेकिन ये कोई नई बात अब नहीं है। पहले भी सुप्रीम जुडिशल जो कमीशन था जजेस की तैनाती का, उसमें भी चिट्ठियां लिखी गई और उनके जवाबात आए। ये कोई ऐसा अमल नहीं है जो काबिल तहसीन हो, लेकिन काजी फाइज ईसा साहब भी मजबूर होकर चिट्ठियां लिखते थे और वो चिट्ठियां फिर पब्लिक होती थी। और जब ये फैसला किया गया कि एक केस की कार्रवाई जो है उसको पब्लिक के सामने आया किया जाएगा, तो ये सब चीज़ें जो हैं ये अब शो कर रही हैं कि इख्तिलाफात जो हैं वो बहुत ज़्यादा गहरे हैं। और अगर ये वाकई इस तरह है जिस तरह कहा जा रहा है कि उनको अंधेरे में रखा गया और वहाँ पे एक एग्रीमेंट था कि सीनियर जजेस ही बैठेंगे, तो ये सवालिया निशान है सुप्रीम कोर्ट की कारकर्दगी पे एक इंस्टीट्यूशन के तौर पे
بجائے اس کے کہ عوام کو تیزی سے انصاف ملے. اور یہ سب چیزیں پھر نیچے ٹرکل ڈاؤن کرتی ہیں, یہ ہائی کورٹس میں بھی ٹرکل ڈاؤن کرتی ہیں اور ڈسٹرکٹ جوڈیشری پہ بھی اس کا اثر ہوتا ہے. تو مناسب بات یہی ہے کہ فل کورٹ میں بیٹھ کے ان سب چیزوں کے اوپر, جس طرح میں پہلے کہتا رہا ہوں, یہ فل کورٹ ہے جو ہر چیز کا جو ہے اس کا نتیجہ نکل سکتا ہے اس کے اندر, کیونکہ وہاں پہ بحث ہوگا, مباحثے ہوں گے اور ان کو طے کر کے وہاں سے نکلنا چاہیے, بجائے اس کے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ چٹھی بازی کریں. تو یہ ایک ایسا ہے جس پہ ساری سپریم کورٹ کے ججز کو بیٹھ کے اس کے اوپر غور و خوض کرنا. بٹ اشتر صاحب, جس طرح سے آپ نے کہا کہ جو تقسیم ہے وہی اس وقت یعنی کہ پریویل ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. یہ تقسیم پہلے بھی ہمیں نظر آئی اور مجھے تو امید یہ تھی کہ یہ تقسیم ختم ہو جائے گی, لیکن ایسا نہیں لگ رہا. میری امید تو جو ہے وہ ٹوٹ گئی ہے اس بارے میں. افسوس کی بات ہے, میں بڑا ایک آپٹمسٹک آدمی ہوں, لیکن جب کیسز کی سنوائی اپنی جگہ پہ ہے لیکن اس کے جو پروسیجرل ایسپیکٹس ہیں اور یہ کہنا کہ جی بینچ کی تشکیل غلط ہو گئی ہے, اس پہ سوالیہ نشان اٹھتے ہیں. اور یہی ملٹری کورٹس کا حوالہ دیا عابد زبیری صاحب نے, جی اس کے بھی متنازع ہی ہو گیا تھا سارا کا سارا, کہ جب تک کہ وہ قانون جس کے تحت بننے ہیں بینچز اس کا انتظار کر لیا جاتا کہ اس کا کیا فیصلہ ہونا ہے, تو کتنا ہی احسن بات ہوتی, اور آج ہم اس کے اوپر گفتگو نہ کر رہے ہوتے. رائٹ زبیر صاحب, اشتر صاحب کو تو بہرحال امید نہیں نظر آ رہی اس وقت. یہی چیز جو انہوں نے حوالہ بھی دیا کہ جب عمر عطا بندیال صاحب چیف جسٹس تھے تو قاضی صاحب خط جو ہے وہ لکھ کر ان کنسرنز کا اظہار کرتے تھے کہ جو بینچ کی فارمیشن ہے اس حوالے سے ان کے کنسرنز ہوتے تھے, اور وہ کہتے تھے کہ مس گیونگز جو ہیں وہ کریٹ نہ ہوں یا پھر ایک کرٹیسزم کا موقع نہ دیا جائے. بٹ بہرحال یہی چیز اب جیسے اعجاز الحسن صاحب اسی طرح سے خط لکھ کر اپنے کنسرنز کا اظہار کریں, اور جو ایک اگریڈ سینیورٹی کا پرنسپل تھا اس کے نہ فالو ہونے پر ان کو تشویش ہے, ان کو کنسرنز ہیں. آج ہی زبیر صاحب تاحیات نااہلی کے حوالے سے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس اطہر امین اللہ صاحب کے جو ریمارک سامنے آئے ہیں کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ اور الیکشن ایکٹ 2017 میں کی گئی جو ترامیم ہیں وہ ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے. اس سے آپ کو عدالت کا موڈ کیا لگ رہا ہے زبیری صاحب؟ سپریم کورٹ کا فیصلہ پریویل کرے گا یا الیکشن ایکٹ 2017 میں کی گئی ترامیم؟ دیکھیے, پہلے تو میں ایک چیز کا جواب دینا چاہتا ہوں آپ کی اجازت سے. جی پلیز. دیکھیے, جیسے میرے سینئر بڑے بھائی نے کہا کہ فل کورٹ ہونا چاہیے, لیکن اب دیکھیے جب تک اب پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ آ گیا ہے تو اب میرے خیال سے فل کورٹ کی وہ بات جس کے تحت ہم نے جب آرگیو کر رہے تھے یہ کیس وہاں سپریم کورٹ میں, ہم یہی کہتے تھے کہ جی بجائے پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کی آپ اپہولڈ کریں, آپ لوگ اپنا فل کورٹ میں بیٹھ کے اپنے رولز کو امینڈ کر لیں اور یہ ساری چیزیں آپ وہاں طے کر لیں. تو میرے خیال سے اس پروسیجر ایکٹ کیونکہ اپہولڈ ہو گیا سپریم کورٹ سے, تو اب میرے خیال سے وہ فل کورٹ کی تو بات ہی نہیں رہی. ایک طریقہ کار مرتب کر دیا گیا ہے کہ کس طرح سے بینچز کو بننا ہے. اگر بینچز اس طریقے سے نہیں بنیں گی تو پھر تو سوالیہ نشان اٹھیں گے, جیسے اشتر بھائی نے فرمایا. تو لیکن جو ابھی آپ نے بات کی کہ یہ دیکھیں یہ جو نااہلی کا معاملہ ہے یہ تو کئی سالوں سے چل رہا ہے, 10 سال پہلے سے چل رہا ہے, اور لوگوں کو فیک ڈگریز وغیرہ میں ان کو تاحیات نااہل کیا گیا. تو میرے بھی کیس میں یہ فیصلہ آیا کیونکہ میں خود خلاف ہوں کہ تاحیات نااہلی نہیں ہونی چاہیے, لیکن یہ جو اب آج سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ دونوں چیزیں ساتھ نہیں چل سکتی, بالکل صحیح کہا. کیونکہ دیکھیے, لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جو ایشو جو بات آ رہی ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ جو 62(1)(f) جس کے تحت نااہلی کی قرار دی گئی ان کیسوں میں فیک ڈگریز یا اور ایشوز میں, اس کے وہ امینڈ کیا گیا تھا 18ویں ترمیم میں. اس میں کہا گیا تھا کوئی نیگیٹو ڈیکلریشن آف دا کورٹ نہیں ہو. تو ان سارے کیسوں میں ایک نیگیٹو ڈیکلریشن کورٹ سے آ گیا کہ جی یہ لوگ جو تھے یہ نااہل ہیں اور تاحیات نااہل ہیں. اب یہ ایک سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے, اور یہ اب یہ ایکٹ بھی بنا دیا کہ جی کہ 62(1)(f) کے جو پیریڈ ہوگی, میعاد ہوگی, وہ 5 سال ہوگی. اب وہ 5 سال کی کر دی. اب پوائنٹ از دیٹ کہ ایک سپریم کورٹ کا فیصلہ, بیچ میں اور فیصلے بھی آئے, سمیع اللہ بلوچ, اور اس میں انہوں نے کہا کہ جہاں ایک سپریم کورٹ کا کسی نااہلی کے بارے میں, تحت نااہلی کے بارے میں کوئی فیصلہ آ جاتا ہے, اس طرح کا فیصلہ آ جاتا ہے, وہ سمپل قانون سے سیٹ اسائڈ نہیں ہو سکتا. اس کے لیے ایک آئینی ترمیم آپ کو چاہیے ہوگی. تو اب یہ دیکھنا ہے کہ سپریم کورٹ کا موڈ کیا, وہ تو وقت ہی بتائے گا. وہ فیصلہ کریں گے
کہ جی اگر یہ جو 232 الیکشن ایکٹ میں جو ترمیم کر کے 5 سال کی میعاد مقرر کی گئی وہ اوور رائڈ کرے گی سپریم کورٹ کے فیصلے کو. یہ اچھی بات ہے, وہ کہہ دیں کہ مطلب کہ آئندہ کوئی بھی سپریم کورٹ کا فیصلہ آئے گا اس کو پارلیمنٹ سمپل ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے سیٹ اسائڈ کر دیا جائے گا, کر دیں گے. یعنی اس پہ اپیل جو ہوگی وہ پارلیمنٹ کے اوپر, پارلیمنٹ چلی جائے, پارلیمنٹ فیصلہ کر دیں کہ جی سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ ہے, کیونکہ ویلیڈیشن کا سارا لا ایک دیا ہوا ہے. دیکھیں جو چیز کو سپریم کورٹ اگر کسی چیز کو انکانسٹیٹیوشنل انلافل ڈکلیئر کرتی ہے اس کو پارلیمنٹ صحیح کر سکتی ہے اس قانون کے اندر امینڈمنٹ کر کے, لیکن وہ جو غلطی پوائنٹ آؤٹ کی جاتی ہے اس کو صحیح کر کے. تو یہ طریقہ کار تو ہمارے جورس اسٹوڈنٹس میں ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ فیصلہ کیا پارلیمنٹ ایک لا بنایا کہ جی یہ اب قانون یہ کہے گا. رائٹ, بٹ زبیر صاحب پھر اس کیس میں کیا ہوگا؟ ایکٹ آف پارلیمنٹ ہی پریویل کرتا ہوا دکھائی دے گا. میں سمجھتا ہوں کہ اصولاً یہ ہونا چاہیے کہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو پریویل کرنا چاہیے, لیکن پتہ نہیں اب پھر تو آپ بینچ کی کانسٹیٹیوشن ہوگی وہ فیصلہ ہوگا پھر اس سے پتہ لگے گا. رائٹ, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ہو سکتا ہے, یہ 62(1)(f) کے اندر آپ میعاد کر سکتے ہیں, لیکن ایک وہی پارلیمنٹ کرے گی لیکن ایک آئینی ترمیم کے تھرو. یہ میرا ویو ہے. اشرف صاحب آپ کی کیا اس پہ لیگل رائے ہے؟ دیکھیے صد احترام ججمنٹس جب آتی ہیں اور وہ ججمنٹس بیس کرتی ہیں کسی قانون کی انٹرپریٹیشن کے اوپر یا آئین کی انٹرپریٹیشن, یہ تو مسلمہ اصول ہے. اور اگر کوئی قانون کے اندر میعاد نہ دی ہو یا آئین میں کوئی میعاد نہ دی ہو تو پارلیمنٹ کے پاس اختیار ہے کہ وہ اس کی میعاد کا تعین کر دے. جب آپ یہ ججمنٹ پڑھیں گے نا جس کے تحت یہ حیات نااہلی کی بات تھی, اس میں انہوں نے صاف طور پہ لکھا ہے کہ پارلیمنٹ نے اس کی کوئی سزا کی میعاد جو ہے وہ طے نہیں کی. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں, یہ نہیں انہوں نے کہا کہ طے ہوگا, سمجھتے ہیں. اور وہ ججمنٹ اس لیے مجھے زیادہ تھوڑا سا اس کا علم ہے کیونکہ میں اس کا حصہ تھا اور میں اس میں وکیل کے طور پر اٹارنی جنرل کے طور پہ پیش ہوا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک نہیں بہت ساری ہیں پریسیڈنٹس ہیں. مثلاً 31A کسٹمز ایکٹ کا آیا اور وہ ایک ججمنٹ تھی السمریز کے نام سے, سپریم کورٹ کی ججمنٹ تھی, اور اس میں انہوں نے یہ طے کیا کہ کسٹمز ڈیوٹی کا ریٹ جو ہے وہ اس تاریخ کا لگے گا جب LC کھولی جائے گی. تو یہ تو سپریم کورٹ کا ججمنٹ تھا, لیکن پھر پارلیمنٹ نے 31A ڈال دیا کسٹمز ایکٹ میں اور کہا کہ وہ ججمنٹ جو ہے وہ اس کے ایفیکٹ کو نلیفائی کر دیا. وہ معاملہ سپریم کورٹ میں گیا کہ آپ نلیفائی نہیں کر سکتے سپریم کورٹ کے ورڈکٹ کو ایکٹ آف پارلیمنٹ سے. تو اس میں سپریم کورٹ نے خود کہا کہ بالکل پارلیمنٹ کے پاس اختیار ہے کہ جب ہم کوئی ڈیکلیریٹری ڈکری دیتے ہیں یا ہم کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو پھر اس کا جو ایفیکٹ ہے اگر اس کو ختم کر دے پارلیمنٹ تو وہ پارلیمنٹ کا اختیار ہے. اسی نظیر کو اور بھی ہیں الیکشن کے قوانین میں ہی تھے, لوکل باڈیز کے الیکشن میں, وہاں پہ بھی وہ اس ججمنٹ کا نام اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہا, تو اس میں بھی ہوا. تو یہ بہت غور و خوض کر کے پارلیمنٹ نے اس کے اوپر یہ لیجسلیشن کی, اور یہ ایک فرد واحد کو فائدہ پہنچانے کے لیے نہیں تھی. زبیری صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ بالکل نہیں ہونی چاہیے تاحیات والی بات. یہ قرین انصاف نہیں ہے اور قرین عقل بھی نہیں ہے. اور میرے پاس آئین ہے, میں دیکھ رہا تھا آپ کے پروگرام شروع ہونے سے پہلے, آئین میں کہیں پہ بھی یہ کوالیفیکیشنز کی سلسلہ ہے. کوالیفیکیشن یہ ڈسکوالیفیکیشن کے مد میں نہیں ہے, یہ کوالیفیکیشن کے مد میں ہے, اور کہیں نہیں لکھا ہوا کہ اس کی میعاد کیا ہوگی. اور قانون جو ہے اس کے متعلق ذکر کیا ہوا آئین میں جگہ جگہ پہ کہ قانون جو ہے وہ جب کوئی کسی چیز کی تشریح کرے تو اس طریقے سے ہوگی. ہاں شرط ایک ہے کہ اگر آئین میں کوئی تعین کیا ہو وقت کا تو وہ ایکٹ آف پارلیمنٹ سے یعنی سادہ اکثریت سے یا لیجسلیشن جو ہے کسی اسٹیچوٹ کے ذریعے نہیں ہو سکتا, وہ صرف آئینی کے ذریعے. لیکن چونکہ آئین میں اس کی کوئی میعاد نہیں تھی اس لیے پارلیمنٹ نے اپنا اختیار استعمال کیا, اور مجھے یقین ہے کہ یہ اسی طرح چلے گا, اور یہ پارلیمنٹ کا بنایا ہوا قانون
रद्द नहीं करेगा सुप्रीम कोर्ट। पार्लियामेंट का बनाया गया कानून सुप्रीम कोर्ट रद्द नहीं करेगा, अशरफ साहब आप ये समझते हैं? और जुबैरी साहब आज ये भी रिमार्क्स दिए चीफ जस्टिस साहब ने कि चूंकि ये इलेक्शन एक्ट 2017 की शिक 232 में की गई तरमीम को चैलेंज नहीं किया गया, लिहाजा और किसी फोरम पे भी चैलेंज नहीं किया गया, लिहाजा इसी सेक्शन पर ही इन्हिसार रहेगा। कि मैं जरा थोड़ा सा इख्तिलाफ करूंगा अपने बड़े भाई से अदब के साथ कि यहाँ जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया वो इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन था। ये वो अल सामरे या 31A सेल्स टैक्स एक्ट का इशू नहीं था, वो एक नॉर्मल एक कानून था जिसके तहत उन्होंने कहा कि उसमें होता है, उन्होंने अमेंडमेंट की कानून के अंदर, तो उन्होंने कहा क्या कि जी वो प्रिवेल करेगा। बिल्कुल सही, वो तो कानून, वो तो लॉ है। लेकिन यहाँ एक सुप्रीम कोर्ट ने राइटली और रॉन्गली एक इंटरप्रिटेशन दे दी कि जी इसके जिसमें जहां मियाद नहीं दी हुई होती उसमें ताहयात नाअहली होगी। ये सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का फैसला इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, वो सिंपल कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट से चेंज नहीं हो सकता। उसके लिए मेरा व्यू ये है कि आईनी तरमीम की जरूरत होगी, क्योंकि यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन दी जा रही है। इट इज नॉट ए नॉर्मल एक्ट और नॉर्मल चीज जिसको पार्लियामेंट अपने उससे खत्म कर रही है। ये मेरा एक हम्बल सबमिशन है। राइट अशतर साहब, सुप्रीम कोर्ट के अब इन रिमार्क्स की रोशनी में आप क्या समझते हैं, कहा जा सकता है कि इस वक्त जो ताहयात नाअहली का सामना करने वाले नवाज शरीफ साहब हैं, जहांगीर तरीन साहब हैं, इनको रिलीफ मिल सकता है? न सिर्फ ये दोनों बल्कि मिल चुका है जी, पार्लियामेंट ने रिलीफ दे दिया हुआ है। और इनके अलावा ये तो दो प्रोमिनेंट नाम हैं, इनके अलावा बहुत सारे लोग हैं जिनको नाअहल किया गया 62(1) में। और जुबैरी साहब ने जो बात की वो है, खुद ही अपनी जो बात की है उसके अंदर ही उस बात का तयन भी कर दिया और निशानदेही कर दी कि अगर आइन ने लिखा होता कि इतनी मयाद होगी तो वो घटाई या बढ़ाई नहीं जा सकती, क्योंकि आइन में नहीं लिखा और जजमेंट में भी ये लिखा हुआ है कि कोई लिखा नहीं हुआ, इसलिए हम मजबूर हैं ये कहने पे कि ये सिलसिला जब तक कि पार्लियामेंट उसके अंदर कोई तजवीज नहीं करती तो फिर यही समझा जाएगा कि वो दायमी होगी। राइट जुबैर साहब, आखिर में ये बता दीजिए कि सुप्रीम कोर्ट कल जो साबिक वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो साहब की फांसी के खिलाफ दायर किए गए सदारती रेफरेंस की समाअत करने जा रही है। एक तरफ आपने देखा कि बेंच की तश्कील के मामले और सीनियरिटी के प्रिंसिपल पे जस्टिस एजाजुल एहसन साहब के कंसर्न सामने आ चुके हैं, और दूसरा कल ये अहम समाअत होने जो जा रही है। आप क्या समझते हैं कि बेंच ये जो केस है इसकी लाइव कवरेज ज्यादा जरूरी है या इंसाफ की फराहमी ज्यादा जरूरी है? मैं समझता हूँ इंसाफ की फराहमी तो बिल्कुल, वो तो उसमें तो कोई शक ही नहीं होना चाहिए कि वो लाइव कवरेज नॉट द इशू ये है कि जी उसका जो इंसाफ है वो होना चाहिए। लेकिन देखिए मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी नाइंसाफी हुई थी और ये हो रहा है, लेकिन हो सकता है कि ये इशू कहीं इसमें ना आ जाए कि जी प्रेसिडेंशियल रेफरेंस से और उस पर ओपिनियन मांग के एक सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जिसका रिव्यू भी सब कंसेंसस से डिसमिस हुआ था, उसमें रिलीफ क्या दी जा सकती है। मैं समझता हूँ कि बिल्कुल गलत हुआ था, शहीद भुट्टो साहब के साथ बड़ी नाइंसाफी हुई थी और एक जज साहब ने खुद टीवी पे आके ये एतराफ किया था कि जी हमने अंडर प्रेशर वो फैसला किया। तो वो जज साहब जो थे जो बाद में चीफ जस्टिस पाकिस्तान भी हुए, तो ये बड़ी नाइंसाफी थी जिसका होगा। लेकिन ये जिस तरह प्रेसिडेंशियल रेफरेंस से अगर कोर्ट इससे निकल जाए और इसमें ना पड़े तो मैं समझता हूँ कि वो जो माइनॉरिटी जजमेंट थी उस केस में वो सफिशिएंट है भुट्टो साहब को रिलीफ देने में कि वो फैसला बिल्कुल गलत था। और एक जज साहब ने जब आके कह दिया कि जी हमने दबाव के तहत फैसला किया था, तो उस फैसले की क्या वक़्त रह जाती है। राइट, थैंक यू सो मच जुबैर साहब। अशतर औसाफ साहब बहुत हमें ज्वाइन करने के लिए। साबिक अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ साहब इस वक्त हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक थे, और आबिद जुबैर साहब साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन हमारे साथ मौजूद थे। आपने दोनों पैनलिस्ट के व्यूज़ और लीगल व्यूज़ रिगार्डिंग दो अहम जो मामलात हैं, एक तो जस्टिस एजाजुल एहसन साहब का ख़त मंजर आम पर आना और सुप्रीम कोर्ट में जो तकसीम है उसके हवाले से दोनों पैनलिस्ट एटलीस्ट इस बात पर एक दिखाई दिए और उनके व्यूज़ जो हैं
وہ ہمیں نظر آئے کہ جہاں پر تقسیم کی بات آتی ہے جو کہ اس وقت سپریم کورٹ میں پریویل ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، وہ اتفاق کرتے ہیں کہ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور دوسری بات جو تاحیات نااہلی سے متعلق دونوں کے ویوز میں ایک ہمیں کنٹراسٹ نظر آیا، جہاں پر تاحیات نااہلی کے حوالے سے پارلیمنٹ میں جو ایک ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے اس کی جو ترمیم کی گئی الیکشن ایکٹ 2017 کی شق 232 میں، اشتر اوصاف صاحب سمجھتے ہیں کہ صرف نواز شریف صاحب، جہانگیر ترین صاحب نہیں، لیکن تمام وہ جو کہ 62(1)(f) کے ذریعے جو تاحیات نااہل ہوئے تھے وہ تمام جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، ڈسکوالیفیکیشن کی مدت جو ہے وہ مکمل ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے الیکشن ایکٹ 2017 کی ترمیم سے. اسی کے ساتھ ہی بڑھیں گے ایک بریک کی طرف. بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو ہم جانیں گے استحکام پاکستان پارٹی جس نے حالیہ میں جو نون لیگ کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے فارمولا طے کیا ہے، باتیں کچھ عرصے قبل تک کچھ اور کر رہی تھی، اور اب جو یہ ڈیسیشن، ایک میجر ڈیسیشن لیا گیا ہے، کیا ویوز ہیں اور کیا اس وقت ارادہ رکھتی ہے استحکام پاکستان پارٹی آئندہ انتخابات سے قبل جو اس قسم کے اہم فیصلے کیے جا رہے ہیں، اس پر بات ہوگی ایک بریک کے بعد. ناظرین، اس وقت ہمیں جوائن کریں سینئر رہنما استحکام پاکستان پارٹی جناب ہاشم ڈوگر صاحب. آپ سابق وزیر داخلہ پنجاب رہ چکے ہیں. ڈوگر صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ڈوگر صاحب، یہ جو 2-3 روز قبل جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، یہ جو نون لیگ کے ساتھ آپ لوگ نے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا فارمولا طے کیا، یہ فیصلہ کب اور کس سطح پر ہوا ہے؟ کیونکہ یہ وہی نون لیگ ہے جس پر آپ تنقید کر رہے تھے، اور اب جو ہے وہ انتخابی مہم جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ اس کے خلاف چلاتے چلاتے یہ اب معاملہ اس نہج تک کیسے آ گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ. اس پہ بات چیت تو obviously آپ لوگ یہ نیوز بریک کرتے رہے ہیں بہت عرصہ پہلے بھی، تو یہ خبریں تو تھیں. اس کے بعد آج سے 4 دن پہلے میرے علم میں نہیں تھا، مگر وی کیم ٹو نو کہ ترین صاحب کی ملاقات ہوئی شہباز شریف صاحب کے ساتھ. اس کے بعد نیکسٹ ڈے پھر ہمیں ترین صاحب نے بلایا، ہم 13-14 لوگ تھے وہاں پہ پھر سارے پروز اینڈ کونس ڈسکس ہوئے کہ آگے اوور آل پارٹی کی بہتری کے لیے. اور اوبویسلی اس کی مین وجہ یہ ہے کہ مجھے تو کوئی ایک سنگل پارٹی کی حکومت بنتی نظر نہیں آتی، تو یہ الائنسز بھلے الیکشن سے پہلے ہوں یا بعد میں ہوں، ان الائنسز کے ذریعے ہی حکومت بننی ہے. دیٹ از ویری شیور، دس از واٹ وی تھنک. بہرحال اس میں حتمی طور پہ میں شاید کل آپ کو بتانے کے قابل ہوں گا. کل 4 بجے شام کو ہماری سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ ہے، اور یہ جو فائنل ڈیسیژن ہے یہ کل ہوگا. بٹ ڈوگر صاحب، وہی سرپرائز جب ترین صاحب نے پارٹی کو ڈسکلوز کیا یہ معاملات؟ فرینکلی اسپیکنگ آئی واز ناٹ سرپرائز، کیونکہ یہ چیزیں پہلے دن سے ہم نیوز میں سن رہے ہیں. اب ظاہر ہے جو ہماری پارٹی کے لوگ ہیں سب کی اپنی اپنی رائے ہے. میری رائے مختلف ہے. اگر آپ اکیلے مجھے دیکھیں تو ہو سکتا ہے میں اس کو ایک اچھا آئیڈیا نہ سمجھوں، مگر اوبیسلی پہلے ہم تحریک انصاف میں رہے، وہاں سے نکل کے اب استحکام پاکستان میں آئے، تو روز روز اپنے اس طرح کے چینجز لانا پالیٹکس میں بہت مشکل ہے. تو پھر میجورٹی کا یہی خیال ہے کہ جو ہماری میجورٹی پارٹی ڈیسیژن لے گی، ایوری بڈی شوڈ اسٹینڈ بائی دیٹ. بٹ ڈاکٹر صاحب، ایٹ لیسٹ آپ کو تو بہرحال ایٹ لیسٹ اس پر حیرانی ہونی چاہیے تھی، کیونکہ تنقید جو ہے جب پارٹی کی انسیپشن نظر آئی 2-3 ماہ قبل، اس پر آپ نے بھی کہا کہ بالکل ہمارا جو مقابلہ ہے وہ نون لیگ کے خلاف ہے، نون لیگ سے ہے، ان روایتی سیاسی جماعتوں سے ہے. اور پھر فردوس عاشق اقوان صاحبہ نے بھی پریس کانفرنس میں بارہا یہ بات کہا کہ جو سیاسی قیادتیں ہیں، سیاسی جماعتیں ہیں، ان کا فوکس جو ہے وہ الیکشنز میں الائنسز ہوتا ہے، لیکن ہم آنے والی نسل کے لیے پلاننگ کریں گے. تو پلاننگ پھر کیا اسی طرح سے تھی، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ شروع سے ہی یہ معاملات پر بات چیت ہو رہی تھی؟ اس میں علینا ایسے ہے کہ جب آپ جمہوریت کا حصہ ہوتے ہیں، یہ کوئی ڈکٹیٹرشپ تو ہے نہیں کہ ایک فیصلہ ہے. ہماری جماعت میں لیٹ سے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں 40 لوگ ہیں، تو ان 40 میں سے اگر 25-30 کا فیصلہ ہے تو اگر آپ کی ریزرویشنز ہوں بھی تو پھر آپ کو اس پہ ایگری کرنا چاہیے اپنی پارٹی کی بہتری کے لیے. ہو سکتا ہے میں وقتی طور پہ غلط سوچ رہا ہوں یا باقی لوگ سوچ رہے ہوں. تو پولیٹیکل پارٹیز میں تو ایسے ہوتا ہے. جب میں ذاتی طور پہ پی ٹی آئی کا حصہ تھا تو بہت سارے ایسے فیصلے تھے جو عمران خان صاحب کے میں ایگری نہیں کرتا تھا، جیسے کہ صوبائی اسمبلی کو توڑنا. ہم صرف 186 ممبر تھے، اگر ہم میں سے کوئی ایک شخص بھی
غلطی سے یا جانتے بوجھتے ہوئے خفیہ ووٹنگ کے دوران اپنا ووٹ غلط کر لیتا تو وہ حکومت نہ بچتی. مگر اور یہ بھی میں آپ سے شیئر کروں کہ اس وقت 186 میں سے کم از کم 170 لوگ وہ تھے جو چاہتے تھے کہ ہم اپنے ہاتھوں سے اپنی اسمبلی کو نہ توڑیں. اس کے باوجود ان 170 لوگوں نے لبیک کہا, جو کہ قطعی طور پہ غلط فیصلہ تھا اور اس کا بہت نقصان ہوا. آج تحریک انصاف جہاں کھڑی ہوئی ہے, دیٹ dissolution of the assembly played a major role where they are standing these days آج کل. ٹھیک, تو ہم نے تو وہ بھی تسلیم کیا تھا. ٹھیک تو ہے. اسی طرح اگر آئی پی پی کوئی فیصلہ کرتی ہے تو ہم کریں گے اس کو. اور ڈوگر صاحب اس فیصلے کے حوالے سے چونکہ بظاہر تو ایسا لگا کہ ایون علیم خان صاحب جو آپ کی جماعت کے صدر ہیں وہ بھی شاید اس حد تک لوپ میں نہیں تھے, کیونکہ انہوں نے بھی کہا کہ یہ جو ملاقات تھی شہباز شریف صاحب کی جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ, یہ محض ایک ملاقات خیر سگالی کی تھی. انہوں نے کہا کہ کوئی لین دین اس میں ڈسکشنز میں نہیں آئے یا کوئی لین دین کی بات نہیں ہوئی. یعنی کہ آپ کی جماعت کے اندر تقسیم بھی ہے اور پھر عین ممکن ہے کہ کل آپ جس طرح سے کہہ رہے ہیں سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہونے جا رہا ہے 4 بجے, اس میں یہ بھی ممکن ہے کہ اتفاق نہ ہو دیگر جو پارٹی کے رہنما ہیں ان کا, اور اس فیصلے پر توثیق نہ آئے. بالکل اوبیسلی ایسا ہو سکتا ہے. اگر میجورٹی لوگ ایسا کریں گے تو مجھے یقین ہے کہ جہانگیر ترین صاحب اور علیم خان صاحب میجورٹی کے فیصلے کو تسلیم کرتے ہوئے وہ اس طرف نہیں جائیں گے. مگر یہ جو تاثر اور آپ ادھر کدھر کھڑے ہیں ڈوگر صاحب, آپ میجورٹی کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ میں بالکل جو میجورٹی فیصلہ کرے گی میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں گا. اب روز روز نہ تو ہم پارٹیز چینج کر سکتے ہیں نہ کرنا چاہیے. میں ویسے بھی دلی طور پہ دیکھیں نا, ہم نے تو کام کیا 2017 میں. میں تو علیم خان صاحب اور جہانگیر ترین صاحب کو جانتا تھا, میری تو کوئی خان صاحب سے ملاقات نہیں تھی. ہم لوگ ان کی وجہ سے پی ٹی آئی میں آئے, ان کو ہم نے کام کرتے دیکھا, بہت وفاداری کے ساتھ یہ لوگ کام کر رہے تھے. تو ہم تو آج بھی ان کی اس وقت کی ساری کنٹریبیوشن تھی اس کو ہم کرتے ہیں. اور ہمیں یقین ہے کہ بھلے ہمیں کوئی چھوٹا شیئر ملے, جو بھی حصہ ملتا ہے اگر ہم گورنمنٹ میں ہوتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ ہم لوگ اپنی ہمبل سی کیپیسٹی میں ملک اور اس صوبے کے لیے بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کریں گے. اور بہرحال ڈوگر صاحب پر یعنی کہ جو بھی فیصلہ ہوگا, آپ نے جس طرح سے کہا آپ کسی اور جماعت میں آپ جا نہیں سکتے, جو بھی فیصلہ ہوگا وہ تسلیم کیا جائے گا. جی بالکل, میں تو ذاتی طور پہ میری یہی رائے ہے, اور یہی جمہوریت کا حسن بھی ہے کہ آپ یو کین ہیو یور انڈیپینڈنٹ اوپینین, مگر یو مسٹ فالو دی ڈیسیژن. جیسے میں نے آپ کو مثال دی کہ عمران خان صاحب کے کئی فیصلوں سے ہمیں اتفاق نہیں تھا, ہمارے بے شمار ایم این ایز کو اتفاق نہیں تھا کہ آپ مت ریزائن کریں, آپ اپوزیشن میں بیٹھیں. اس کے باوجود انہوں نے قیادت کا فیصلہ مانا. تو ہم تو اسی طرح کے لوگ ہیں, اپنی قیادت کے ساتھ وفاداری کریں گے انشاءاللہ. رائٹ, بٹ ڈوگر صاحب اب اگر آپ کی جماعت کی, اگرچہ اٹس ٹو ارلی ٹو آسک یو, پرفارمنس کی بات کی جائے, آپ کی جماعت نے 3 جلسے کیے, لیکن 3 جلسوں کے بعد ہی اگر اس نہج پر معاملات نظر آ رہے ہیں کہ آپ کو نون لیگ سے ہی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنا پڑ رہی ہے, آلدو کہ بائی ریمبر آپ کو جب میں انٹرویو کرتی تھی تو آپ نے, اور انیشلی استحکام پاکستان پارٹی جوائن کرنے کے فوری بعد آپ بہت پر اعتماد ساؤنڈ کرتے تھے, بڑے کانفیڈنٹ تھے آپ, اور نظر بھی آ رہا تھا کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے جو وہ رہنما ہیں جو پارٹی چھوڑ رہے تھے وہ بھی آپ کی جماعت کا رخ کر رہے تھے, خود سے کر رہے تھے یا کسی پریشر میں آگے کر رہے تھے, بٹ بہرحال نظر آ رہا تھا کہ آپ کی جماعت میں ایک بڑی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں. اگین سوال وہی پیدا ہو رہا ہے کہ پرفارمنس سے اس حد تک مطمئن نہیں تھے, یا استحکام پاکستان پارٹی کا فیوچر جو ہے وہ کسی الائنسز کے تحت ہی جو ہے وہ نظر آ رہا ہے آگے. اس میں کوئی بری بات نہیں ہے علینا, ہم کوئی بی جے پی کے ساتھ تو الائنس کرنے کی نہیں بات کر رہے نا, اور نون لیگ بھی اس ملک کی جماعت ہے, پیپلز پارٹی ہے, پی ٹی آئی ہے. ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہماری تو راہیں بالکل اوپن ہیں, کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ہم مل کے کام کرنے کے لیے تیار ہیں. دیکھیں اس سیاسی کشمکش میں آپ نہیں اندازہ کرتی کہ ملک کتنا پیچھے چلا گیا. پچھلے 5 سال 10 سال جب سے آپ نے دیکھا قومی اسمبلی کا ماحول یہ تھا کہ حکومت اور اپوزیشن کے لوگ ایک دوسرے سے ہاتھ ملانا بھی پسند نہیں کرتے تھے. جب آپ ہاتھ ملانا نہیں پسند کرتے تو پھر آپ مل کے آگے کیسے ملک کو آگے لے کے جا سکتے ہیں. تو ہمیں اپنی جو ہے پولیٹیکل بائسز کو ایک طرف رکھتے ہوئے اس ملک اور قوم کی بہتری کا سوچنا چاہیے, اور انشاءاللہ ہم تو بہتری سوچیں گے. اب پرفارمنس کی آپ بات کر رہی ہیں تو ہمارے پاس تو ابھی تک کوئی موقع نہیں آیا کہ ہم کوئی ڈیلیور کریں, ہم تو گورنمنٹ کا حصہ بھی نہیں ہیں.
ہمیں تو کوئی ناجائز وہ بٹ ڈوگر صاحب اس حد تک تو کچھ کارکردگی ویسے دکھاتے کہ آپ اپنے ووٹرز کو تو مائل کر سکتے اپنی طرف, ابھی آپ اپنے ووٹر کو کیسے سمجھائیں گے؟ یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم کیسے سمجھائیں گے, آپ اس میں بالکل پریشانی نہ لیں. نہیں لیکن ایک تاثر تو یہ جا رہا ہے کہ آپ تحریک انصاف کا جو ووٹ بینک ہے وہ توڑنے میں ناکام رہے. یہ کیسے تاثر آپ نے بنا لیا؟ کہاں پہ آپ کو لگا کہ ہم نے جا کے تو عمران خان کا نام لے کے ووٹ مانگنے کی کوشش کی ہے؟ پلیز ڈونٹ فرگیٹ کہ ہم لوگ وہ ہیں, اگر ہم 2018 میں پی ٹی آئی کے ساتھ نہ آتے تو یہ حکومتیں نہیں بننی تھی, نہ پنجاب میں اور نہ وفاق میں. ہم لوگ کچھ نہ کچھ اپنی ایک انڈیویجول کیپیسٹی رکھتے ہیں. میں اکثر یہ اپنی مثال دینا جائز نہیں ہے, میرے رائٹ اور لیفٹ 12 سیٹیں تو نون لیگ جیتی تھی, میں بیچ میں سے جیتا تھا. تو کچھ نہ کچھ میرے ساتھ ہوگا نا جی, لوگوں کی کوئی محبت ہوگی, وہ لوگ ہمیں فالو بھی کرتے ہیں. پھر ہم نے 4 سال حلقے میں ان کو ڈیلیور کر کے دیا, آنیسٹی کے ساتھ ان کے ساتھ بیٹھے, تو بے شمار لوگ انشاءاللہ ہمیں ووٹ کریں گے ہماری پرفارمنس کو دیکھ کے. سو ووٹر آپ کا اس بات پہ قطعی ناراض نہیں ہوتا ہوا دکھائی دے گا کہ آپ نون لیگ کے ساتھ مل گئے یا سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی طرف چلے گئے؟ دیکھیں نون لیگ, پھر میں بار بار کر رہا ہوں کہ کیوں یہ اتنا بڑا ایشو بن رہا ہے. اچھا اگر ہم استحکام پاکستان جو ہے اگر پیپلز پارٹی کے ساتھ مل جاتی تو ٹھیک تھا. بہرحال وہ آپ کا ڈیسیجن ہونا تھا, لیکن یہ سٹیٹس کو پارٹیز جو ہیں یہ انہی کے خلاف, آپ جب پاکستان تحریک انصاف میں تھے تب بھی وہ بیانیہ تھا سٹیٹس کو پارٹیز کے خلاف, وہ روایتی سیاست, وہ جو موروثی سیاست ہے اس کے خلاف ہی بیانیہ بہرحال دیکھا گیا تھا. ہاں وہ تھا, مگر یہ ہے کہ اگر آپ بالکل ہی موروثی سیاست سے ہٹیں اور نالائق ترین سیاست پہ چلے جائیں, سردار عثمان بزدار صاحب, اس سے تو بہتر تھا عمران خان اپنی کسی قریبی عزیز کو جو ہے وزیر اعلیٰ لگا دیتے, جو پڑھا لکھا ہوتا, جو چیزوں کو سمجھتا. تو آپ دیکھیں کیا ہم نے پھر فن کا مظاہرہ پیش کیا 4 سال پنجاب میں. تو یہ موروثیت کا کوئی نقصان, اگر موروثیت میں جو آنے والا شخص ہے وہ لائق ہے, وہ کمپیٹنٹ ہے, تو میرا خیال ہے اس کو موقع ملنا چاہیے. آپ ڈوگر صاحب یہ تو ایک بہت بڑا شفٹ دیکھا جا رہا ہے. آپ کی سابقہ جماعت جو ہے وہ موروثیت کے خلاف تھی, اس وقت آپ جن کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر رہے ہیں ان کے لیے آپ ایک یہ اسپیس کریٹ کر رہے ہیں, یہ بات کہہ کے کہ موروثیت میں کوئی برائی نہیں ہے. بٹ آپ یہ بھی جانتے ہیں ڈوگر صاحب, جی میں آپ کو دیکھیں پلیز, میں تو خود موروثیت کا نتیجے میں آیا ہوں. میرے والد صاحب ایم پی اے رہے, ایم این اے رہے. اگر ایک ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر بن سکتا ہے, ہاں اقتدار میں لانے کے لیے اگر کوئی شخص انتہائی قابل ہے تو اس کو یہ ڈس ایڈوانٹیج کیوں ہو کہ یہ فلانے کا بیٹا ہے. اگر وہ قابل نہیں ہے آپ پھر بھی اس کو اس عہدے پہ لگاتے ہیں, تو وہ تو پھر میں سمجھتا ہوں وہ پھر ٹپیکل ڈیفینیشن ہے موروثیت کی. تو آپ مجھے بتائیں نا کہ ہم نے موروثیت سے ہٹ کے پنجاب میں ہم نے پرفارم کیا کیا, آپ بتا دیں. ٹھیک ہے, بہرحال وہ عوام نے اس کا فیصلہ کرنا ہے 8 فروری میں کہ آپ کی سابقہ جماعت نے کیا کیا پنجاب میں رہ کے, اور 4.25 سال, اور اس کا رزلٹ جو ہے وہ 8 فروری کو دکھائی دے گا. لیکن آپ اگین ڈوگر صاحب جس جماعت کے ساتھ, اور میرا سوال اس جماعت کی ایک اتحادی جو سابقہ حکومت تھی اس میں 16 ماہ کی کارکردگی تھی, جس پر اب وہ جب عوام میں جا رہے ہیں تو ان کو ظاہر ہے ایک بیک لیش کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. جس طرح کی مہنگائی ہے, جس طرح سے معاشی اشاریے ہیں, اس پر ایک عوام کا غم و غصہ موجود ہے. آپ ان کے ساتھ, آپ کو لگتا ہے اٹ ول بی این ایزی روڈ؟ بالکل نہیں ہوگا, آپ کی بات بالکل درست ہے. میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی نالائق ترین 16 ماہ کی حکومت تھی, جس نے عمران خان نے جو بھی کیا وہ جاتے ہوئے ان کے لیے لینڈ مائنز بچھا گئے, اور یہ ٹریپ میں آ گئے, اور بجائے الیکشنز کی طرف جاتے انہوں نے اپنے مسلز آزمانے کی کوشش کی اور بری طرح فیل ہو گئے. یہ بات آپ کی بالکل جائز ہے, مگر ہم فیوچر کی طرف دیکھتے ہوئے, اور ابھی تو میں ویسے بھی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ تھوڑا سا آئی تھنک 24 آورز یا 48 آورز ہم پری میچور بحث کر رہے ہیں. ابھی تک تو ہماری سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے کوئی ایسا فیصلہ ہی نہیں کیا کہ میں آپ سے شیئر کروں کہ نہیں جی ہو گیا ہے, ہماری یہ موڈیلٹیز ہیں, ہم اس طرح کریں گے, ہمیں اتنی ٹکٹ سیٹس ملیں گی. یہ تو ابھی تک یہ فائنلائز نہیں ہوا ہے. قطع کلامی کی معافی ڈوگر صاحب, آپ نے کہا ابھی تک فائنلائز نہیں ہو. یہ جو خبریں گردش کر رہی ہیں کہ قومی اسمبلی کی آپ نے جو نون لیگ سے مانگی ہیں, قومی اسمبلی کی تقریباً 20 کے قریب کوٹ کی جا رہی ہے, پنجاب اسمبلی کی قریب کوئی 44 نشستوں کی بات کی جا رہی ہے, اس بات میں کوئی صداقت نہیں ہے آپ کے خیال میں؟ پھر میری پرسنل انفارمیشن کے مطابق, دیکھیں میں سیکرٹری انفارمیشن بھی ہوں پنجاب کا اپنی پارٹی کا, میرے پاس کوئی ایسی پارٹی کی طرف سے آفیشلی انفارمیشن نہیں ہے کہ ہم نے کتنی نمبر آف سیٹس مانگی ہیں.
اور اس دن جب ہم ترین صاحب کے ساتھ بھی ملے تھے تو اس دن بھی کوئی ایسی بات نہیں ہوئی, کوئی ایگزیکٹ فگر ڈسکس نہیں ہوا. ترین صاحب کا سمپل کوشچن یہ تھا, انہوں نے تمام پارٹیسپینٹ سے کہا تھا کہ آپ بتائیں کہ اس کے پروز اینڈ کونس کیا ہیں. ابھی تک میرا خیال ہے کہ دیٹس لٹل فار فیچڈ, یہ جو سوال ہے آپ کا کہ 20 اور 40 کا جو فگر آ رہا ہے, یہ ہو سکتا ہے ہم 40 سے زیادہ کریں یا ہو سکتا ہے ہم کم پہ بھی اکتفا کر لیں اگر ہو. ابھی تو پہلا سوال یہ ہے کہ ہمارا الائنس ایڈجسٹمنٹ ہوتی بھی ہے یا نہیں ہوتی. لیکن بٹ ڈوگر صاحب انٹرنل ورکنگ کر لی گئی ہے کہ آپ نے مانگنا کیا ہے ایٹ لیسٹ نون لیگ سے؟ ہماری ایک کمیٹی ہے وہ شاید اس پہ کام کر رہی ہو, میرے پاس اس کی زیرو انفارمیشن ہے اور نہ یہ ہم نے ابھی تک پارٹی میں یہ اوپنلی ڈسکس کیا ہے. ہو سکتا ہے کوئی لسٹ ترین صاحب کی نگرانی میں یا اسحاق خاکوانی صاحب کی نگرانی میں بن رہی ہو, جو ہمارے سوٹیبل کینڈیڈیٹس جن کو وہ پٹ کرنا چاہتے ہوں. دیٹ انفارمیشن از ناٹ دیئر ود می. رائٹ, بٹ بطور سیکرٹری انفارمیشن پنجاب ڈوگر صاحب آپ ایک سینئر پوزیشن رکھتے ہیں اپنی جماعت میں, ایک سینئر سٹیٹس رکھتے ہیں, آپ کی انفارمیشن اس حوالے سے کیا ہے کہ یہ جو انتخابی اتحاد کی بات جب سرفیس کی ہے, یہ ڈیسیشن انیشلی ترین صاحب کا تھا یا پھر نون لیگ کی جانب سے آپ سے رابطہ کیا گیا ہے؟ ہاں مجھے نہیں اس کا پتہ, مجھے اتنا پتہ ہے کہ ترین صاحب اور ان کے ساتھ ہمارے ایک دو لیڈرز یہ تشریف لے گئے تھے شہباز شریف صاحب کے پاس. اب اس میں کیا یہ ساری بات جو میرے پاس نالج ہے اس کے مطابق غالباً اون چودھری صاحب وہ یہ سارے رابطے کروا رہے تھے اور اسی کے نتیجے میں پھر یہ پہلی ملاقات ہوئی, پھر ان کا ایک ڈیلیگیشن شام کو ترین صاحب کے گھر پہ آیا اور وہاں سے یہ ساری بات چیت چلی. ہاں البتہ یہ کنفرم ہے کہ یہ 2 ملاقاتیں ہوئی ہیں اور اب ایک وہ سب لیول کمیٹیز بن چکی ہیں اور ان کی آپس میں ہو رہی ہوگی. مگر اگین میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کل شام تک کا انتظار کریں, 4 بجے ہماری میٹنگ ہے, اس کے بعد پھر بہتر پوزیشن میں ہوں گے آپ کو ساری چیزیں بتانے کے. رائٹ, تھینک یو سو مچ ڈوگر صاحب, بہت شکریہ کرنے کے لیے. سینئر رہنما استحکام پاکستان پارٹی جناب ہاشم ڈوگر صاحب اس وقت ہم سے بات کر رہے تھے, اور ڈوگر صاحب کا لا علم ہونا کئی معاملات پہ, یہ انیشیٹو کس کا تھا کہ استحکام پاکستان پارٹی نون لیگ کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی طرف جا رہی ہے, کافی کچھ ضرور بتا رہا ہے. عوام بھی اس وقت بڑے ویل اویئر ہیں آف دی ہیپننگز جو کہ اس وقت ہمیں نیشنل فرنٹ پہ ڈومیسٹک معاملات میں نظر آ رہی ہے. استحکام پاکستان پارٹی جس کی ہم نے انسیپشن دیکھی جب یہ وجود میں آئی, اس کے بعد سے انہوں نے ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی کہ ان کی جو روایتی سیاست کرنے والی سیاسی جماعتیں ان کے خلاف ایک علم بلند کیا, لیکن ساتھ ساتھ ہی ہمیں کچھ ہی ماہ میں یہ نظر آ رہا ہے کہ 8 فروری سے قبل وہ نون لیگ کے ساتھ اب سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی طرف جا رہی ہے. لیکن ڈوگر صاحب نے یہ ضرور کہا ہے کہ کل تک کا عوام انتظار کریں, کل 4 بجے استحکام پاکستان پارٹی کا سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہونے جا رہا ہے اور اسی میں معاملات طے پائیں گے. یا یہ نشستیں 40 سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں یا 40 سے کم بھی ہو سکتی ہیں, لیکن فیصلہ کل کے دن ہوگا. ایک بریک, اور بریک کے بعد حاضر ہوں. ناظرین بریک کے بعد بات کریں گے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کو مودی حکومت کی طرف سے 5 اگست 2019 کو ختم کیے جانے کے اقدام کو آج بھارتی سپریم کورٹ نے درست قرار دے دیا ہے اور اس کے خلاف دائر کی گئی اپیلوں کو مسترد کر دیا ہے. پاکستان اس حوالے سے کیا سوچ رہا ہے اور کیا حکمت عملی اڈاپٹ کرنے جا رہا ہے, اس حوالے سے گفتگو کریں گے. ہمیں جوائن کر رہی ہیں ترجمان دفتر خارجہ جناب محترمہ ممتاز زہرا بلوچ صاحبہ. میم السلام علیکم, بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. میم سب سے پہلے تو آج کے اسی فیصلے کے حوالے سے جو بھارتی سپریم کورٹ نے جس طرح سے مقبوضہ کشمیر کی متنازع حیثیت کو 5 اگست 2019 کے فیصلے کے تناظر میں درست قرار دیا ہے, اس پر پاکستان کا ریاکشن ہے کیا؟ جی سب سے پہلے تو یہ پاکستان نے جو آج فیصلہ آیا ہے انڈیا کی سپریم کورٹ کی طرف سے اس کو قطعی طور پر مسترد کیا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جموں و کشمیر ایک بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ تنازع ہے اور انٹرنیشنل لاء کے مطابق بھارت کا نہ آئین اور نہ ہی ان کی سپریم کورٹ اس پر اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں, اور ان کا جو بھی فیصلہ ہے پاکستان اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا, کیونکہ کشمیر کا فیوچر کشمیر کے عوام کریں گے اور یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کاؤنسل کی ریزولوشنز کے مطابق اس کا فیصلہ کیا جائے گا. ایبسلیوٹلی, بٹ میم ہمارا نیکسٹ لائن آف ایکشن ہوگا کیا؟ ہم کیا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس جائیں گے یا پھر آپ سمجھتی ہیں کہ جو اقوام متحدہ کا پلیٹ فارم ہے وہی اتنا مؤثر ہے کہ ہم اس پر آواز اٹھائیں؟
دیکھیں پاکستان ہمیشہ سے کشمیر کا معاملہ ہر فورم پہ اٹھاتا رہا ہے، آگے بھی ہم اٹھائیں گے، اور ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کو اور خاص طور پر یونائٹڈ نیشنز کو یہ بتائیں گے کہ کس طریقے سے انٹرنیشنل لا کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں اور کس طرح سے انڈیا کی سپریم کورٹ نے ایسے فیصلے کر رہی ہے جس کو کرنے کا اس کو اختیار ہی نہیں ہے. اور یہ ایک پاکستان یونائٹڈ نیشنز میں بھی، OIC پہ بھی، اور ہمارے جتنے بھی بائی لیٹرل چینلز ہیں ان پر یہ معاملہ اٹھائے گا. اس کے علاوہ بھی ہم جو یونائٹڈ نیشنز کی جو لیڈرشپ ہے، سیکریٹری جنرل ہیں، ان سب کے ساتھ یہ معاملات اٹھائیں گے اور ان کو اس کشمیر کے معاملے پر ان کی توجہ مبذول کرائیں گے. بٹ ممتاز صاحبہ، آپ سمجھتی ہیں کہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے اس کا جو رسپانس ہے دیٹ ہیز بین ویری لیک لسٹر. دنیا کنسرنس کو جو ہے وہ بہت زیادہ توجہ نہیں دے رہی ہے، حتیٰ کہ اقوام متحدہ بھی، مطلب اس کا کیا، مطلب اس کی سٹینڈنگ اس وقت آپ کو نظر کیا آ رہی ہے، وہ کہاں پر ہے؟ آپ کنسرنس شیئر کرتی ہیں سیم؟ دیکھیں بالکل ہمیں اس پہ کنسرن ہے، اور جس طرح سے پاکستان کے باقی عوام اور کشمیری عوام کے کنسرنز ہیں، پاکستانی حکومت کے بھی یہی کنسرنز ہیں. لیکن یہ آپ کو جاننا چاہیے، آپ کے سامعین کو بھی یہ بالکل جاننا چاہیے کہ حقیقت یہ ہے کہ انڈیا کا جو ایک نیریٹو ہے، ان کا جو انہوں نے ایک سٹینڈ لیا ہوا ہے کہ کشمیر ان کا اٹوٹ انگ ہے، جیسے کہ آج ان کی سپریم کورٹ نے بھی کہا، وہ دنیا میں کسی ملک نے ایکسیپٹ نہیں کیا. دنیا کا ہر ملک اس کو ایک متنازع علاقہ سمجھتا ہے، یونائٹڈ نیشنز اس کو ایک متنازع علاقہ سمجھتا ہے، اور کوئی بھی ملک آج تک انڈیا کے نیریٹو کو ایکسیپٹ نہیں کر سکا. سو انڈیا کے نیریٹو آپ کے خیال میں اب ایکسیپٹ نہیں کیا جا رہا. بہت شکریہ ممتاز زہرا بلوچ صاحبہ ہمیں جوائن کی، ترجمان دفتر خارجہ، اور جنہوں نے کہا کہ جو انڈیا کا نیریٹو ہے وہ نیچرلی جس طرح سے اپنے آپ کو سب سے بڑی جمہوریت تو قرار دیتا ہے بھارت، لیکن جس قسم کے مظالم مقبوضہ کشمیر میں ڈھائے جا رہے ہیں نہتے کشمیریوں کے ساتھ، ان کی آواز کو کچلنے کی ہر حربے ہر ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں، وہ تمام دنیا کے سامنے ہیں، اور دنیا بھارت کا جو بیانیہ ہے یا بھارت کا نیریٹو کو نہیں بائی کر رہی. اب جس قسم کی جو سینیریو ہے اور جس طرح سے بھارت ایکسپوز ہو رہا ہے آواز کچلنے میں، اور وہاں کے جو مظالم جس طرح سے ڈھائے جا رہے ہیں، وہاں پہ ہیومن رائٹس وائلیشنز جس طرح سے نظر آ رہی ہیں، وہ تمام دنیا کے سامنے ہے. اور یہ اب وقت آ گیا ہے کہ جب انٹرنیشنل کمیونٹی بھی اپنی خاموشی اس مسئلے پر، اس معاملے پر توڑے اور بھارت کو ایک دو ٹوک جواب جو ہے وہ دیا جائے. پاکستان کا لائے عمل کیا ہونے جا رہا ہے، نیکسٹ لائن آف ایکشن جو ہے وہ پاکستان کیا اڈاپٹ کر رہا ہے. آپ سن رہے تھے دفتر خارجہ کی ترجمان جناب محترمہ ممتاز زہرا بلوچ صاحبہ اس وقت ہم سے گفتگو کر رہی تھیں، اور پاکستان نے اس فیصلے کو آؤٹ رائٹلی مسترد کیا ہے، ریجیکٹ کیا ہے، اور اب پاکستان جو ہے وہ ہر فورم پہ چونکہ آواز اٹھاتا آیا ہے، اور 5 اگست 2019 سے لے کر اب تک 4 سال گزر چکے ہیں. تمام فورمز پر پاکستان اگرچہ اپنی آواز اٹھا رہا ہے، لیکن اٹس اباؤٹ ٹائم کہ انٹرنیشنل کمیونٹی بھی اس پر اپنی خاموشی، اپنی جو ایک طویل عرصے سے جو خاموشی اڈاپٹ کیے ہوئے ہے عالمی برادری، وہ خاموشی توڑے. پروگرام کی ٹیم، علینا شگری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.